آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے درود پاک پڑھی ہے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین. جس بندے کو بھی اللہ نے علم عطا کیا تو ہر بندے نے اپنے علم کے مطابق نبی کریم علیہ السلام کی مدح بیان کی ہے. تو ایک شاعر کہتا ہے بے خود کیے دیتے ہیں سبحان اللہ انداز حجابنا دل میں تجھے رکھ لو اے جلوائے جانانا. دل میں تجھے رکھ لو اے جلوائے جانانا. پینے کو تو پی لوں گا بس عرض ذرا سی ہے. پینے کو تو پی لوں گا بس عرض ذرا سی ہے. اجمیر کا ساقی ہو سبحان اللہ بغداد کا میخانہ اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ دل میں تجھے رکھ لو اے جلوائے جانانا. دل میں تجھے رکھ لو. اور پھر بڑی سونی التجا کی ہے اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ. جب جان لبوں پر ہو
जल्ला शानुहु की हम्द व सलात और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह मुक़द्दसा में हदीयतन दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद रब्बी दुल जलाल की बारगाह में इल्तिजा है खालिक़ कायनात हमारा यहाँ मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कुरान मजीद फुरकान रशीद अल्लाह ताला की अज़ीम मर्तबा किताब है। इसके अंदर हर तरह की नसीहत, हर तरह की हदायत और हर तरह का जिक्र अल्लाह ने कर दिया है। जिस बंदे ने बादशाहत करनी हो कुरान से सीखे, जिस बंदे ने गम का सहारा लेना हो कुरान से सीखे, और जिस बंदे ने दुनिया में जिंदगी गुजारनी हो तो जिंदगी गुजारने का अंदाज भी कुरान से सीखे। और मैं ये कहूँ कि किसी ने अल्लाह वालों की पहचान करनी हो तो वो भी कुरान से ही सीखे। अल्लाह वालों की पहचान जगह जगह पे अल्लाह ने ही कुरान में करवाई है। वरना उलमा कहते हैं शरारतें करी थी बेटा छोड़ दे वो तो। वरना उलमा कहते हैं कि अल्लाह की पहचान आसान है, वलीउल्लाह की पहचान मुश्किल है। अल्लाह की पहचान कैसे आसान है कि इंसान अल्लाह की बनाई हुई चीजों में गौर करे। रात आती है फिर दिन आता है, तो जब रात आती है दिन कहाँ जाता है, और जब दिन आए तो रात किधर गई। बंदा सोचे इतने सारे पहाड़ हैं और पहाड़ों में बड़े बड़े सुराख हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है छोटे से पत्थर से पानी का चश्मा भी निकलता है। पानी भी साफ है, जरा सा भी गदला नहीं, ठंडा भी है, मीठा भी है। आखिर इसको पैदा करने वाला कोई है। पौधा देखें, जमीन से जब निकलता है तो उसकी शाख सब्ज होती है, फिर ऊपर जब फूल लगता है तो बाज़ औक़ात एक फूल की पत्तियों में हर पत्ती का रंग अलग होता है। हर पत्ती का रंग अलग, नीचे से चीज एक, ऊपर से रंग अलग। अगर उसका जायका देखा जाए तो जायका भी मुख्तलिफ है, एक दूसरे के साथ मिलता नहीं। तो अगर इस तरह ये इंसानियत पूरी मखलूक में गौर करे तो अल्लाह की शान वाज़िह हो जाती है कि इसके पीछे कोई जात है जिसने पौधा पैदा किया, जानवर पैदा किया, और अपनी याद के लिए, अपनी इबादत के लिए, अपने जिक्र के लिए ज़बान इंसान को अता की, और ये इंसान पैदा किया अपनी इबादत के लिए। वरना फरिश्ते भी तो हैं, जिन्नात भी हैं इंसानों से ज्यादा, और जमीन का एक जर्रा अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। कोई भी शय आसमानों में जमीन में ऐसी नहीं जो अल्लाह की तस्बीह ना बोले। हर शय तस्बीह करती है, लेकिन किसी और मखलूक को रब ने नहीं कहा कि तुम मस्जिद में आ जाओ, मैं तुम्हें कुरान देता हूँ, तुम मेरे मस्जिद में आओ, आकर सजदा करो, रुकू करो, क़याम करो, अत्ताहियात में पुकारो। नहीं, ये दावत दी है तो सिर्फ ईमान वालों को, सिर्फ ईमान वालों को। और अल्लाह ने पूरी दुनिया में जो इज्जतें बख्शी हैं वो भी ईमान वालों को ही बख्शी है। वरना इंसान तीन तरह के हैं, मोमिन, काफिर और मुनाफिक। कितनी तरह के हैं? तीन तरह के, मोमिन, काफिर और मुनाफिक। तीन तरह के बंदे इंसान दुनिया के अंदर मौजूद। हर बंदा अपने अपने ज़हन के मुताबिक, अपनी अकल के मुताबिक अल्लाह को मानता है। अगर हिंदू है ना, सामने बुत रखा है
لیکن اگر اس کو پوچھا جائے کہ تجھے پیدا کس نے کیا، بت نے، کہے گا نہیں، اللہ نے۔ یہ نہیں کہے گا مجھے بت نے پیدا کیا، بھگوان نے پیدا کیا، نہیں، کہے گا اللہ نے۔ جب سمندری سفر ہو، کہیں بھنور میں کشتی پھنس جائے تو پھر خالصتاً کہتے ہیں کہ بھگوان نہیں، اللہ تو ہی ہمیں محفوظ فرما۔ اس وقت بھی مانتا ہے۔ کافر اپنے ذہن کے مطابق سکھ سے پوچھا جائے وہ بھی مانتا ہے، کافر سے پوچھو وہ بھی مانتا ہے، اگرچہ اوکھے ویلے سے۔ ایک منافق ہے، زبان سے مانتا ہے، دل سے نہیں مانتا۔ اور قرآن میں رب کہتا ہے ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ قرآن میں رب کہتا ہے منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں۔ پیچھے رہ گیا کافر، تو کافر کے بارے میں رب کہتا ہے فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اعدت للکافرین، اور اللہ نے آگ تیار کی ہے کافروں کے لیے۔ پیچھے رہ گیا ایمان والا، اور ایمان والے کو بڑی خوشخبری سنائی، بہت پیارے لفظ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، سنو، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ بڑے سونے لفظ ہیں اللہ کے، کہ ارشاد فرمایا کہ تم دوڑو، ایمان والو دوڑو اپنے رب کی بارگاہ میں بخشش مانگنے کی طرف، معافی مانگنے کی طرف۔ جب بھی گناہ ہو جائے، جب بھی مسٹیک ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے اور رسول اللہ کی نافرمانی ہو جائے، فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ انسان جتنا مرضی گناہگار ہے، لیکن اس کے گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ تو نہیں۔ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، انسان کے گناہ کم ہے، تو پھر اتنا وسیع رحمت والا رب جو اپنے بارے میں کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الرحمن رحمت میں سب سے اعلیٰ، الرحیم مہربانی میں سب سے اعلیٰ، مہربانی میں اس جیسا کوئی نہیں، اور رحمت کرنے میں بھی اس جیسا کوئی نہیں۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک مالک ہے، ایک اس کا نوکر ہے، مزدور کام کرنے والا ہے۔ روزانہ مالک اپنے نوکر کو کام دیتا ہے، اور نوکر اگر کام اچھا کرے تو مالک تنخواہ پوری دیتا ہے، اور اگر نوکر کام خراب کرے تھوڑا سا تو مالک جھڑکتا ہے، برداشت نہیں کرتا، صبر نہیں کرتا، تحمل نہیں، عفو نہیں، معافی نہیں، جھڑکتا ہے، حتیٰ کہ مارتا بھی ہے۔ یہ انسان ہے، اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی غلطی کرے گا تو اس کو مار پڑے گی۔ اگر ماں ہے تو بچے کو مارے گا، باپ ہے سکھانا پسند کرے گا۔ کتنا عجیب انسان ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک گناہ کرتا ہے، پھر رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، اور جیسا بھی ہے، کپڑے سونے ہیں یا نہیں، شکل سونی ہے یا نہیں، انداز جیسا بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، سر سجدے میں رکھتا ہے، اور ایک بار کہتا ہے سبحان ربی الاعلی
سب سے اعلیٰ ہے۔ تو جب اس انداز میں تسبیح کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو آ جاؤ، اگرچہ یہ پاپی ہے لیکن آج سر سجدے میں رکھا، میں نے اسے اپنا قرب بھی عطا کیا، اس کے سارے گناہ بھی معاف فرما دیے۔ اب بتائیے کہ اس سے بڑا بھی کوئی کرم نواز ہے؟ روزانہ بندہ گناہ کرے اور وہ روزانہ معاف کر دے، اور پھر بار بار کہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور دوڑو جلدی کرو اپنے رب کی بارگاہ میں بخشش مانگنے کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف، ارضھا السماوات والارض، جس کی چوڑائی میں آسمان بھی آ جاتے ہیں زمینیں بھی آ جاتی ہیں۔ جنت اتنی وسیع ہے کہ جس کی چوڑائی میں آسمان بھی آ جاتے ہیں زمینیں بھی آ جاتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک صحابی سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے جنت آسمان میں ہے یا زمین میں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ کون سا آسمان کون سی زمین؟ تو نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، کیونکہ جنت ہے ہی اتنی وسیع کہ جس کے بارے میں رب کہہ رہا ہے ارضھا السماوات والارض، جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ آسمان بھی آ جاتے ہیں اس میں، زمینیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو پھر کون سا آسمان، کس آسمان کی بات کرتے ہو، کس زمین کی بات کرتے ہو؟ کہا سنو، اللہ نے جو جنت پیدا کی ہے عرش کے نیچے ہے، آسمانوں سے اوپر عرش کے نیچے۔ جنت کی چھت اللہ کا عرش اعظم ہے، جنت کی چھت اللہ کا عرش اعظم ہے، اور عرش کے سامنے پوری مخلوق، آسمان، زمین، زمین کی تہ، تحت سرا کے نیچے سارے سمندر، ہر چیز، پوری دنیا عرش کے سامنے اس طرح ہے جیسے کھلے میدان کے اندر چھوٹی سی گیند۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے۔ تو جب عرش اتنا بڑا ہے تو جنت کتنی بڑی ہوگی، جس کے بارے میں رب کہہ رہا ہے دوڑو جلدی کرو جنت کی طرف، جس کی چوڑائی میں آسمان بھی آتے ہیں زمینیں بھی آتی ہیں۔ اعدت للمتقین، جنت تیار کی ہے متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار۔ تو کیا غوث پاک پرہیزگار نہیں؟ آپ کے والد محترم پرہیزگار نہیں؟ آپ کی والدہ پرہیزگار نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب ایک بندہ نیک ہو تو اللہ اس بندے کی نیکی کا اثر اس کی اولاد میں جاری کرتا ہے، پھر اس کی اولاد میں جاری کرتا ہے، پھر آگے اس کی اولاد میں جاری کر دیتا ہے۔ تو یہ بندہ نیک ہے اور اس کی نیکی کا اثر، عبادت کا اثر اس کی اولاد در اولاد، اولاد در اولاد میں جاری ہو جاتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم بھی اللہ کے ولی، اور آپ کی والدہ محترم بھی اللہ کی ولیہ ہے۔ ولیہ کیسی ہیں کہ مشہور واقعہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے سیب کھا لیا، کسی نہر سے آتا ہوا بھوک لگی سی کھا لیا۔ آپ کے والد محترم نے سیب کھایا اور دل میں خیال آیا کہ پوچھا تو ہے نہیں، کیونکہ حقوق العباد ہے، کسی کا ہے، اپنا تو نہیں، اور کسی کا کھایا ہے، پوچھا نہیں۔ پوچھنے کے لیے تلاش کرتے کرتے نہر کے کنارے چلے، آگے دیکھا کہ ایک باغ ہے اور باغ کے اندر سیب لگے ہیں، ایک درخت کی ٹہنی اس نہر کی طرف جھکی ہے۔ دل نے یقین کیا کہ ہو سکتا ہے ادھر سے گرا ہو
اور انہی کا ہوں۔ باغ کے مالی کے پاس گئے اور جا کر کہا جی حضرت صاحب ہو سکتا ہے کہ یہ سیب ایک آپ کے باغ سے ملا ہو، میں کھا چکا ہوں، آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ تو وہ بھی اللہ کے ولی تھے، کہنے لگے معاف نہیں کروں، کیونکہ اپنی نظر ولایت سے جان گئے۔ حدیث پاک میں ہے اتقوا فراست المؤمن انه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کو ظاہر بھی نظر آتا ہے، دل کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ تو جب اپنے نور فراست سے دیکھا، نور بصیرت سے دیکھا، تو سمجھ گئے یہ بندہ عام نہیں، اس کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ دی جائے۔ تو نسبت جوڑنے کے لیے کہا نا معافی نہیں ملے، کہا جی کیسے ملے گی؟ فرمایا پورا 1 ماہ یا 2 ماہ اس باغ کی رکھوالی کرنی تھی۔ فرمایا ٹھیک ہے، دنیا میں معافی ہو جائے گی، آخرت سے بچ جائے گی، تو کوئی نہیں، اتنی مشقت بھی ٹھیک ہے۔ معافی لینے کے لیے 1 ماہ 2 ماہ باغ کی رکھوالی، جب مدت پوری ہو گئی تو کہنے لگے حضرت صاحب ہم تو معاف کر دیں۔ کہا نہیں، اب ایک اور بات بھی ہے۔ کہا جی اور کیا ہے؟ کہنے لگے میری ایک بچی سے تم نے شادی کر لی، میری بیٹی سے شادی کر لی۔ کہا اس بیٹی کی صفت یہ ہے، آنکھوں سے اندھی، پاؤں سے گنجی، چل نہیں سکتی، لگڑی ہے، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، بولی ہے، اتنے سارے ہیں۔ تو غوث پاک کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کام تو اوکھا ہے، چلو کوئی قبول ہے، کیونکہ بندے کا حق معاف کرانا ہے اور معافی لینی ہے، تو معافی لینے کے لیے ٹھیک ہے، قبول ہے، یہ بھی مشکل برداشت کرنا ہوگا۔ نکاح ہو گیا، پہلی رات جب کمرے میں گئے تو وہاں خوبصورت باسیرت، صورت بھی ہے سیرت بھی ہے، ایک نوجوان عورت بیٹھی ہے، تو کمرے میں جا کر واپس آ گئے۔ اس لڑکی کے باپ سے آ کر کہنے لگے اے اللہ کے بندے تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ وہ لگڑی ہے، چل نہیں سکتی، پکڑ نہیں سکتی، ہاتھ نہیں، بولی ہے، دیکھتی نہیں ہے، اس کے اندر تو کوئی عیب ہے ہی نہیں، وہ تو بے عیب ہے۔ تو آپ فرمانے لگے سنو، دراصل میں نے اندھی اس لیے کہا ہے، جب سے پیدا ہوئی، جب سے جوان ہوئی، میری بچی نے کبھی کسی غیر محرم لڑکے کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ ہے پرہیزگاری، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے متقی ہونے کی صفت۔ جب سے بالغ ہوئی، جب سے جوان ہوئی، کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں، اور فرمایا کہ اپنے کانوں سے بولی ہے، کیوں؟ کبھی کسی غیر محرم کی آواز سنی نہیں، گانا سننا تو کجا، کسی غیر محرم کی آواز ہی نہیں سنا، اس گناہ سے بھی معاف ہے۔ پھر کہا کہ کبھی گناہ کی طرف چل کر نہیں گئی، کبھی اپنے ہاتھوں سے گناہ نہیں کیا، بالکل سر سے لے کر پاؤں تک بے عیب ہے، اللہ نے پاک اور صاف رکھا ہے میری بیٹی کو۔ جب اتنا سارا تقویٰ، اتنی پرہیزگاری غوث پاک کی والدہ محترمہ میں موجود ہے، تو اللہ نے بیٹا بھی عبد القادر جیلانی جیسا بنایا۔ تو ماں کا اثر بیٹے میں لازمی ہوتا ہے۔ بیٹا ماں جب چھینک آتی تھی تو کہتی ہے الحمدللہ، تو بیٹا ماں کے پیٹ میں کہتا یرحمک اللہ، اے میری ماں تجھ پہ اللہ رحم فرمائے۔ اور غوث پاک جب پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا، کیونکہ رمضان کی یکم تھی،
پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا۔ علماء لکھتے ہیں اگر دیکھا جائے کہ غوث پاک کے والد محترم امام حسن تک 11ویں پشت میں جا کر مل جاتے ہیں۔ کتنی پشت میں ملتے ہیں؟ 11ویں۔ اور اگر آپ کی والد محترمہ کو دیکھا جائے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں پشت پر جا کر مل جاتے ہیں۔ 11ویں پشت وہاں جا کر ملتی ہے۔ گویا کہ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں۔ اسی طرح جو ان کی اولاد آگے چلتی ہے وہ بھی حسنی اور حسینی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جس کے اندر خون مصطفیٰ چل رہا ہو اس کی پھر کیفیت، اس کی روحانیت، اس کی للہیت، خوف خدا 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 15 سال تک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر نماز عشاء کے بعد قرآن پڑھا، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر۔ یعنی ہر بندے کی ایک اپنی ادا ہوتی ہے۔ جیسے ایک دنیا داری کی مثال ہے کہ ایک بندے کی عادت ہے موبائل چینج کرنا، گاڑی چینج کرنا اور نئے نئے کپڑے پہننا، حالانکہ ضرورت نہیں ہے، فضول خرچی بہت بس عادت ہے کہ میں ایک نئی چیز لوں، نیا ٹیسٹ ہو۔ تو اللہ کے ولی دنیا والوں کی چیزوں سے نیا ٹیسٹ نہیں دیتے، اور ٹیسٹ بھی لیتے ہیں تو اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک، اور کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن 15 سال تک آپ کی عادت مبارکہ ہے۔ 52 سال کی عمر میں غوث پاک نے بیان کرنا شروع کیا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 52۔ 52 سال کی عمر میں بیان کرنا شروع کیا، اور 92 سال آپ کی ٹوٹل عمر۔ کتنی عمر ہے آپ کی؟ 92۔ 92 سال۔ تو کتنے سال ہو گئے بیان کرتے ہوئے؟ 40 سال۔ 40 سال قرآن و حدیث کی تبلیغ کی، اور پہلی بار جب آپ نے بیان کیا تھا، علماء نے لکھا ہے اس وقت آپ کے سامنے جو مجمع تھا کوئی نیوز نہیں تھی، کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، کوئی زیادہ ٹیکنالوجی کا سہارا نہیں تھا، بس اتنا ہے کہ اللہ کے ولی نے بیان کرنا ہے، اور پھر رب نے دنیا والوں کے دلوں کو پھیر دیا۔ عبد القادر جیلانی تمہیں قرآن سنانا چاہتا ہے، جلدی جا کے سننا شروع کر دو۔ دل پھیرے، دنیا پہنچی، اور مجمع لگا 10,000 کا۔ پہلے بیان کے اندر کتنی تعداد تھی؟ 10,000۔ مزے والی بات یہ ہے کوئی سپیکر بھی نہیں، کوئی ساؤنڈ سسٹم بھی نہیں کہ آواز سونی ہے، کیونکہ اپنی تو سونی ہے نہیں، لیکن غوث پاک کی آواز کا کیا کہنا۔ علماء نے کہا ہے جتنی آواز پہلے کو آتی تھی اتنی آواز ہی آخری کو آتی تھی۔ وہ ڈاکٹر اقبال نے بڑی سونی بات کی ہے، اس نے کہا خدا کے بندے ہیں ہزاروں، ایک بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، خدا کے بندے ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو ان کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ باقی ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں میں اس کی غلامی کروں گا جس کو اللہ کی مخلوق سے پیار ہے، اور غوث پاک سے بڑھ کر کسی کا پیار ہو مخلوق سے کہیں کم ہی رہے گا۔ ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے تو دوران بیان آپ کے سامنے علی بن حیدی آپ کے شیخوں میں ہیں اور ولی کامل ہیں، آپ کے پیاروں میں ہیں، قریبی لوگوں میں ہیں۔ علی بن حیدی سامنے بیٹھے تھے، غوث پاک بیان کر رہے ہیں، یکدم اپنی مبارک مسند سے اٹھے، منبر سے اٹھے، اور علی بن حیدی کے سامنے جا کر
ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو. دنیا دیکھ رہی ہے اور غوث پاک پیر ہے، آگے مرید ہے. مرید کی آنکھیں بند ہے، مرید سویا ہوا ہے، بیان کے دوران سویا ہوا ہے، اور پیر اپنی مسجد سے اٹھ کر مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے. مرید نے آنکھیں کھولی تو آگے غوث پاک اور دنیا والے دیکھ رہے ہیں. کسی اللہ والے نے پوچھا کہ رہتی آج یہ کیا منظر دیکھا کہ تیرا پیر تیرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو پھر ساری بات ہے جس کی آنکھیں بند ہیں وہی بتا سکے گا، یا وہ بتا سکے گا جو دیکھ رہا ہے. اس کی آنکھیں بند ہیں کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو کسی نے علی بن ہیتی سے پوچھا، علی بن ہیتی بتاؤ آج غوث پاک کا یہ انداز کیوں بن گیا؟ تو علی بن ہیتی کہنے لگے ارے واہ کیا سوال کیا تھا. جب غوث پاک بیان کر رہے تھے تو آپ کے بیان کی تاثیر اتنی تھی کہ مجھے مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا. بس فرق اتنا تھا کہ میں آنکھیں بند کر کے دیدار کر رہا تھا، غوث پاک آنکھیں کھول کے دیدار کر رہا تھا. اتنا ہی فرق تھا کہ میں آنکھیں بند کر کے دیدار کر رہا تھا مصطفیٰ کا، اور میرے آقا آنکھیں کھول کر بطور ادب کہ ان کو حضور کا دیدار ہو رہا ہے، اور بطور ادب میرے آقا علیہ السلام کے سامنے غوث پاک کھڑے ہیں. یہ شان ہے خدمت ڈالو. سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے پھر دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ اعلیٰ حضرت امام رسولت کہتے ہیں ڈر تھا کیسی کی سزا اب ہو گیا روز جزا. ڈر تھا کیسی کی سزا اب ہو گیا روز جزا. دی ان کی رحمت نے صدا وہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یہ میرے آقا کی رحمت ہے، جہاں چاہتے ہیں دنیا میں تشریف لاتے ہیں. کسی کو خواب میں دیدار کرواتے ہیں، کسی کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کرواتے ہیں. یہ تو مرید کا عالم ہے کہ غوث پاک کے بیان کا آپ کی محفل کا اتنا اثر ہے، 11ویں والے پیر کی محفل کا اتنا اثر ہے کہ مصطفیٰ خود مریدوں کو آنکھوں سے جلوہ دکھاتے ہیں. اور خود پیر صاحب کا عالم یہ ہے نماز ظہر کے انتظار میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. نماز ظہر کے انتظار میں تو اتنے میں پیچھے سے کوئی آیا، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ظہر کا وقت ہے، انتظار میں بیٹھے ہیں. کوئی آیا، اس نے آ کر یوں کندھے پہ ہاتھ لگایا. اور یاد رکھنا ہم لوگ ایسا نہیں کرتے جیسا کہ میں کہنا چاہتا ہوں. مراقبہ ہم لوگ نہیں کرتے. ہم تو نماز بھی بہت جلدی پڑھتے ہیں، مراقبہ کہاں کریں گے؟ جس بندے کا بھی کوئی پیر ہے تو پیر کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے نا، تو پیر بیعت کرتے وقت کوئی لفظ دیتا ہے، کوئی ورد سکھاتا ہے. اور ہم ذرا سوچیں کتنی بار کرتے ہیں دن میں. اس ورد کو آنکھیں بند کر کے کرنا، الگ بیٹھنا سوچ کر اپنے رب کی یاد میں، اس کو کہتے ہیں مراقبہ. اور ایک مراقبہ تیرا میرا ہوگا، اور ایک مراقبہ ہے میرے غوث اعظم کا. مراقبے میں ہے پیچھے سے کتنی آنے والے نے ہاتھ لگایا، پیچھے مڑ کر دیکھا
تو کھڑے ہو گئے، نماز کے انتظار میں بیٹھے کی حالت میں کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ سامنے جو کھڑے تھے نا وہ میرے مصطفیٰ تھے۔ اور میرے آقا کیا فرما رہے تھے؟ عبد القادر میرے بیٹے بیان کیوں نہیں کرتے؟ اتنا علم ہے، اتنی اللہ نے فراست دی ہے، اتنا ذہن دیا ہے، اتنا عقل، پھر بیان کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا حضور میں عجمی یا عربی صلاحیت نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنا منہ کھولو، منہ کھولا تو 7 لقمے لعاب دہن کے میرے مصطفیٰ نے عطا کیے۔ کتنے لقمے عطا کیے؟ بولو بولو کتنے؟ 7 لقمے عطا کیے لعاب دہن کے۔ پھر سرکار تشریف لے گئے، نماز ظہر ادا کی۔ نماز ظہر کے بعد مرید آئے اور کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی فلاں کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے۔ ان مجمع کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک اور بندہ آ رہا ہے جس کا چہرہ بڑا نورانی ہے۔ قریب آ کر کھڑے ہو گئے اور وہ تھے علی المرتضیٰ شیر خدا۔ ظہر سے پہلے سرکار آئے، نماز پڑھنے کے بعد حضرت علی آئے۔ فرمایا بیٹے عبد القادر بیان کیوں نہیں کرتے؟ وجہ وہی بیان کی۔ آپ نے فرمایا منہ کھولو، منہ کھولا تو 6 لعاب دہن کے لقمے عطا کیے۔ پہلے کتنے تھے؟ اب کتنے ہیں؟ 6۔ عبد القادر جیلانی بھی تو لاجواب ہے، کہنے لگے حضرت صاحب بتائیے پہلے سرکار آئے تھے تو 7 دیے، آپ نے 6 کیوں؟ ایک کم کیوں؟ تو حضرت علی کہنے لگے میرا رتبہ یا میری عظمت مصطفیٰ جیسی ہے، ہم حضور جیسے تو نہیں ہو سکتے، ان جیسا مقام ہم تو سے غلام ہے ادنا۔ تو بہرحال یہ مقام سمجھایا۔ 52 سال کی عمر میں پھر اس کے بعد آپ نے بیان کرنا شروع کیا۔ تو پہلی بار جب بیان کیا تو 10,000 کا مجمع۔ کرامت آپ کی یہ ہے جتنی آواز پہلے کو آتی ہے اتنی آواز اینڈ والے کو آتی ہے۔ آپ کی محفل کے اندر ایک وقت میں اللہ کے اولیاء بھی ہوتے تھے، عوام بھی ہوتی تھی، جنات بھی ہوتے تھے، اور اللہ کے نورانی فرشتے بھی آپ کا بیان سننے کے لیے آتے تھے۔ اتنی بڑی شان اللہ نے عطا کی۔ اگر کوئی مادر ذات اندھا ہے آپ اس کو آنکھیں بھی دیتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہے اس کو صحیح بھی کرتے ہیں۔ جیسے ایک علاقے میں طاعون کی وبا پھیل گئی تو دنیا والے آئے، فرمایا میرے مدرسے کا پانی پلاؤ صحیح ہو جائیں گے۔ مدرسے کا پانی پلایا، دنیا والے صحیح ہو گئے، اللہ نے شفا دی۔ دنیا ابھی بھی باقی ہے جن کو وبا پہنچی، فرمایا مدرسے کی گھاس کھانا شروع کر دو۔ گھاس کے اندر اللہ نے شفا پیدا کر دی۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ چیزوں میں شفا نہیں ہوتی۔ جو آپ ٹیبلٹ کھاتے ہیں، کوئی پیناڈول ہے، کوئی ڈسپرین ہے یا کوئی اور چیز، اس کے اندر شفا نہیں ہوتی ہے، وہ کیمیکل ہے، زہر عجیب قسم کی کیمیکل سے یہ تیار کی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے دیکھا جائے تو خطرناک قسم کا زہر شامل کیا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو مارنے کے لیے نہیں، اس کی بیماری دور کرنے کے لیے۔ تو یہ سارے اسباب ہیں۔ یہاں پہ بھی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ گولی جب آپ کھاتے ہو درد ہوتا ہے ٹانگ میں، اور وہ سیدھی کھا کر ٹانگ میں نہیں جاتی، پیٹ میں جاتی ہے، لیکن اس کا اثر ٹانگ میں ہوتا ہے۔ جاتی پیٹ میں ٹانگ میں اثر، جاتی پیٹ میں دماغ میں اثر، جاتی پیٹ میں ہے اثر اس کا پورے جسم تک ہے۔ تجھے سوچنا آئی کہ ایک اتنی سی ٹیبلٹ نے تیرے جسم کے اندر آ کر اتنا بڑا اثر کر دکھایا، کیسے؟ اس کے پیچھے بھی کوئی ہے جس نے تجھے شفا عطا کی، اور وہ میں رب کی ذات ہے۔ اگر وہ شفا نہ دے پوری دنیا کی دعائیاں کھا لو، شفا نہیں ہوگی، اور اگر شفا دینا چاہے تو پوری دنیا کی دعائیاں کھا کر بھی نہیں آتی، صرف ایک اللہ والے کی بھوک سے شفا آ جاتی ہے۔ ایک واقعہ
العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے لیے جنت اور جنت کے نیچے لہریں جاری ہیں. ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب یہ انعام ہے، یہ جزا ہے. اب 11ویں پارے میں 11ویں والے کا ذکر پڑھیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین متقی بھی ہوتا ہے. آگے سنو. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. اللہ کے ولی کے لیے، اس متقی کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری، آخرت میں بھی خوشخبری. دنیا میں بھی خوشخبری اور آخرت میں بھی خوشخبری. پھر آخر میں رب کہتا ہے ذالک هو الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی. اور ادھر کیا کہا کہ جب جنت کی خوشخبری مل جائے گی اس اللہ والے کو تو اللہ فرماتا ہے ذالک الفوز الکبیر، یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے. اب انسان جتنی بھی زندگی گزارے دنیا میں تو کیا یہ بغیر رہنمائی کے گزارے گا؟ ایک بندہ ہے کہ وہ رہنمائی نہیں دیتا، قرآن نہیں پڑھتا، دنیا کی ڈگریاں بہت ہیں. تو میں وثوق سے پوچھتا ہوں بتائیے ذرا، ایک بندے کو پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل ہے، وال چٹے ہو گئے دنیا کے علم سیکھتے ہوئے، اب اس نے مرنا تو ہے نہیں، تو پی ایچ ڈی کیا ہوا بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی ڈگری اٹھا کر اس کی قبر میں رکھ دی جائے، کیا بخشش ہو جائے گی؟ عام سے لے کر خاص تک، خاص سے لے کر عام تک ہر بندہ بتائے گا نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو ہر طرح کی دنیا والی ڈگریز کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے. اور کیا ہم نے بس یہی سیکھنا ہے کہ اپنی اولاد کو دنیا سکھاؤ، اسکول میں بھیجو، کالج میں بھیجو، دنیا کا علم سیکھے، شہرت، مقام، پیسہ، بس یہی نہیں. ہمیں مسلمانوں کو اللہ نے یہ نہیں سکھایا کہ تم دنیا کے ہی ہو کر رہ جاؤ، بلکہ اللہ نے تو یہ سکھایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور دنیا والوں دھوکے میں نہ آنا، یہ دنیا کی زندگی ہے دھوکہ. دھوکہ کیسے ہوگا؟ دوپہر کا وقت ہو جیسے آج کل ہوتا ہے، دوپہر کا وقت ہو، سورج اپنی جوبن پر ہے، ریتلا علاقہ ہو، آپ دور سے دیکھیں پانی نظر آتا ہے. ہوتا ہے ایسا نہیں؟ یہ سڑک پر بھی ہوتا ہے. آپ دور سے دیکھیں نا، شدت کی دوپہر ہو، گرمی کی شدت، تو دور سے پانی نظر آئے گا، قریب جائیں گے تو کچھ نہیں. یہ دھوکہ ہے. اور انسان کی دنیا کی زندگی بھی دھوکہ ہے. بینک بیلنس کمایا، مکان بنایا، نیچے گاڑی ہے، سارا دن گھوما، ایک دن موت آ گئی. سوچا کچھ اور تھا، وہ ساری سوچیں امیدیں ادھر ہی رہ گئی. میں جانتا ہوں چند دن پہلے ایک بندہ فوت ہو گیا، اور میں نے جتنی بار بھی اس کو دیکھا ہے وہ گاڑی پہ ہی رہا. مطلب گاڑی اس کے نیچے ہوتی تھی اور یہی زندگی، کاروبار کیا جا رہا. اچانک نیچے اٹھائے، چھت پہ گیا، بے ہوش ہو گیا. کوئی بیماری نہیں، کوئی کچھ نہیں. اور چند منٹ کے بعد خبر آئی کہ وہ دنیا سے گیا. امیدوں پہ پانی پھر گیا. یہ دھوکہ ہے. تو اللہ فرماتا ہے اس دھوکے کے پیچھے نہیں، جتنی ایمان والوں کو زندگی مل جائے اللہ رسول کی یاد میں گزار دیں. اور ڈگری حاصل کرنی ہے تو دنیا کی نہیں،
اگر کرنے کی ہے تو وہ دنیا کی ضرورت کے لیے، ضرورت پوری ہو جائے تو چھوڑ دو، اصل ڈگری حاصل کرو قرآن کی اور حدیث مصطفیٰ کی۔ آج سے یہ وعدہ کرو کہ ہر جتنے بندے بیٹھے ہیں ہر گھر کے اندر ایک نہ ایک بچہ یا ایک نہ ایک بیٹی عالمہ پیدا ہوگی۔ کیونکہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بغیر علم کے رہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ آپ کی والدہ محترمہ نے بھی تو آپ کو علم سیکھنے کے لیے بھیجا بھائی، اور پہلی بار 18 پارے سے بات پہلی بار، اور قرآن کے اتنے پکے حافظ 15 سال تک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے تھے، اور جب مدرسے میں جاتے پڑھنے کے لیے تو غیر سے آواز آتی پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو اپنی زندگی کو علم دین سے جوڑو، جوانی ہے دھوکے میں نہ گزارو۔ حدیث پاک میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آخری بات سنو، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن بندہ ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھا سکے گا جب تک 3 سوالوں کے جواب نہ دے گا۔ نمبر 1، جوانی دی تھی کن کاموں میں گزاری؟ جواب دو، جوانی دی تھی کن کاموں میں گزاری؟ آج کل تو جوانی گزر رہی ہے ٹک ٹاک میں۔ اچھا بھلا انسان ہوتا ہے باعزت، اور ایک چھوٹی سی 1 سیکنڈ 1 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ میں ساری عزت کا بیڑا فرق ہے۔ یہ پیسے کما رہا ہے اور عزت کا بیڑا فرق ہے، اور جتنے دیکھیں گے سارے گناہگار ہیں، اور سب کا یہ ذمہ دار ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ میرا گناہ چلتا رہے گا، میں مر بھی جاؤں تو یہ چلتا رہے گا۔ تھوڑی سی مسٹیک، جوانی ہے نا، انجوائے کرنا، فلمیں دیکھو رات، گانے سن کے سو جاؤ، اگر مر گیا صبح اٹھائی نا اور دنیا والوں نے پکڑا بند قبر میں ڈال دیا، تو گانا سننے والے کیا جواب دے گا؟ فلم دیکھ کر سونے والے کیا جواب دے گا؟ تو سوال یہ ہے جوانی ملی تھی کن کاموں میں گزاری؟ اس لیے میں کہتا ہوں نوجوانوں، سیکھنا ہے تو قرآن سیکھنا ہے، ابھی وقت ہے۔ یہ قرآن ہے نا میرے سامنے، میری کیفیت یہ اپنی بتاتا ہوں، قرآن میرے سامنے پڑھا ہو سادہ، میں اس کا ترجمہ بھی کر سکتا ہوں، سمجھ بھی سکتا ہوں، سمجھا بھی سکتا ہوں۔ میں بھی آپ طرح کا انسان ہوں، 2 ہاتھ ہیں، 2 آنکھیں ہیں، جس طرح آپ کی آنکھیں ہیں اس طرح میری بھی آنکھیں ہیں، لیکن میری اور آپ کی آنکھ میں فرق ہے، اور اس فرق کو اللہ نے رکھا۔ آپ بھی شوق اور ذوق رکھیں تو اللہ آپ کو بھی یہی شان عطا کرے گا۔ یہ ساری شانیں، دل کو وسیع کر دینا، سینہ اسلام کے لیے کھول دینا، یہ اللہ کا ہی کام ہے۔ بڑا بڑا مضمون سینے کے اندر ہوتا ہے، دل دریا سمندر ڈھونڈے بہت دلا دیے جانے ہو، سلطان العارفین تو یہ کہہ گئے۔ تو بہرحال جوانی ملی کن کاموں میں گزاری؟ دوسرا سوال، علم حاصل کرنے کا موقع ملا، حاصل کیوں نہیں کیا؟ یہ پوچھا جائے گا جناب علی قرآن پڑھنے کا موقع ملا تھا کیوں نہیں پڑھا؟ اگر پڑھا ہے عمل کہاں تک کیا؟ علم کے ساتھ عمل کا بھی پوچھا جائے گا، ساتھ علم کا بھی پوچھا جائے گا، حاصل کیوں نہیں کیا؟ یہاں ایک بندے سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا جی میں نے اس کو کہا کہ آپ مدنی چینل دیکھا تھا، وہ کہتا میں نہیں دیکھا۔ میں نے جی وہ کیوں؟ کوئی وجہ؟ کہتا حقیقت اور سچی بات یہ ہے میرے ساتھ کہ وہاں سچی باتیں ہوتی ہیں، تو جب وہ دیکھیں گے سنیں گے عمل کرنا پڑے گا، تو نہ میں دیکھتا ہوں نہ میں عمل کرتا ہوں۔ کیسی سوچ بنا لی شیطان نے کہ نہ تم قرآن سنو نہ عمل کرو، کیا کافر ہو یا منافق ہو؟ یہ تو چال کافروں کی تھی۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو کہ جب صحابہ نماز پڑھتے تو پیچھے سیڑھیاں بجاتے تھے، صحابہ قرآن پڑھتے وہ مذاق کرتے تھے۔ اس لیے تمہاری ظہر اور عصر کی نماز آہستہ آواز میں کہیں
اس کی قرات آہستہ آواز میں ہوتی ہے، وجہ کافر سیٹیاں بجاتے تھے، تنگ کرتے تھے، اور میرے آقا نے آواز کو پست رکھا تاکہ اس وقت مشکل سے بچا جائے، لیکن ادائے مصطفیٰ ہے قیامت تک یہی رہے گی، اصول یہی جاری رہے گا، کیونکہ مصطفیٰ نے یہی کیا ہے۔ بہرحال یہ انداز کافروں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ مسلمان تو قرآن سنتا ہے، 7ویں پارے کے شروع میں ہے، جیسے جیسے قرآن سنتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تفیض من الدمع، آنسوؤں سے آنکھیں تر ہو جاتی ہیں۔ علم حاصل کرنے کا موقع ملا، حاصل کیوں نہیں کیا؟ یاد رکھنا۔ تیسری بات، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ پوچھا جائے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ چھوٹی سی مثال ہے، مسجد میں پیسے دینے ہو نا تو لاکھ بار بندہ سوچتا ہے یار 100 دوں یا 1000، اور جب کسی بندے کے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی آ جائے نا تو کنجر کو لا کر 1 لاکھ دے دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہی نہیں؟ ناچنے والوں کو، گانے والوں کو، بجانے والوں کو حرام کام کے اندر پیسہ چلا گیا، کبھی سوچا ہی نہیں؟ دوستوں کے ساتھ مل کر شراب پی، کبھی سوچا ہی نہیں؟ آج کل تو وہ حکا نکلا، وہ ایک حکا چھوٹا سا، ہمارے نوجوان اسی کی نظر ہو رہے ہیں، اور جوانی ہماری اسی کاموں میں گزر رہی ہے، اور کرتے کیا ہے؟ بس انجوائے۔ اللہ رسول کا خوف دل سے نکلنا جا رہا ہے، اور جوانی ہماری دنیا کی محبتوں کے اندر پھنسی جا رہی ہے۔ تو مسلمان ہے یار، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے تو کام بھی مصطفیٰ والے کا۔ اتنا سونا نوجوان ہو، سر سجدے میں رکھا ہو، اور 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ تسبیح پڑھتا رہے، کیا یہ سودا کم ہے؟ اس کی قدر اتنی ہے، قیامت کے دن اللہ جب جزا تمہیں دکھائے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، قیامت کے دن ہر نیکی ذرہ پر جب تم دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نیک عمل کرنے والا بھی قیامت کے دن رشک کرے گا، کاش میں زندگی میں اور نیک عمل کر لیتا۔ جس نے کیا تو مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ چھوٹی سی مثال تھی کہ مسجد میں دینا ہو تو سوچتے ہیں، حرام کام میں خرچ کرنا ہو تو نہیں سوچتے۔ چند دن پہلے مجھے کسی نے بتایا، کسی کی شادی تھی تو پہلے دن، جس کو آپ مہندی کہتے ہیں، پہلے دن اس نے محفل کروائی، صرف نعت تھا، کوئی بیان نہیں، کوئی درس و بیان نہیں، صرف نعت تھا، ان کو 5 لاکھ دیا پہلے دن، محفل ختم ہو گئی۔ دوسرا دن آیا تو اس نے قوالوں کو بلایا، قوال مراسی، وہ مراسی آئے بجانے کے لیے، 2 باجے بجا کر ان کو 12 لاکھ دیا، 12 لاکھ مراسی۔ یہ کیا ہے؟ ہماری خوشی ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہی 12 لاکھ جو ایک بندے نے مراسی کو دے دیا، اگر یہی 12 لاکھ ایک امام مسجد کو دیا جاتا ہے، ساری زندگی دعائیں دیتا بھی، اور 1 روپیے کا مل پڑ جاتا ہے، تو پھر یہاں سے یہ اندازہ لگتا ہے، سمجھ آتی ہے اس قوم کو مراسی چاہیے، خداواری چاہیے۔ جی ہاں، اس قوم کو مراسی چاہیے، شرابی چاہیے، زانی چاہیے، اور وہ ہو رہا ہے۔ کسی کی ماں، بیٹی، بچی کی عزت سلامت نہیں، باہر نکل جائے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کیوں؟ دل سے قرآن ہے ہی نہیں، حدیث مصطفیٰ ہے ہی نہیں، تو پھر نظر کے اندر حیا ہے ہی نہیں۔ غوث پاک کی زندگی یہی کہتی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر نسبت رکھنی ہے تو قرآن سے، حدیث مصطفیٰ سے۔ تو ہر گھر کے اندر ایک عالم دین ہونا چاہیے، ایک بیٹی عالمہ ہونا چاہیے، تاکہ یہ علم کی شمع مزید روشن رہے اور یہ پورا محلہ علم سے جگمگ کرتا رہے۔ اللہ رب العزت ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا